अस्सलामु अलैकुम। तो आइए आज सुनते हैं एक और खौफनाक दिल को दहला देने वाली सच्ची कहानी, एक बुजुर्ग जिन और वो चुड़ैल। रात को शायान ऑफिस से लेट आया। मारिया उस वक्त फोन पर बातें कर रही थी। उसने गेट खोला तो शायान अंदर आकर सीधा सोफे पर गिर गया। मारिया ने जल्दी से फोन पर बात की और शायान के पास आकर बैठ गई। किसका फोन था? शायान ने टाई को ढीला करते हुए कहा। फिर सोफे पर से रिमोट उठा लिया, टीवी ऑन करके देखने लगा। तैयबा फुप्पो थी, पूछ रही थी कि कब आ रहे हो पाकिस्तान। अब उनसे क्या कहूँ जब आप ही कुछ नहीं बता रहे जाने का, मारिया ने शायान से कहा। ओह कम ऑन यार, इस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुम्हारी घिसी पिटी रिकॉर्डिंग सुनने का, शायान ने झुंझलाकर कहा और चैनल चेंज करने लगा। मारिया खामोशी से वहां से उठ गई और बालकनी में आ गई। उसकी निगाहें तारों भरे आसमान को तकने लगी। फिर वो सोचने लगी, यही तारे मेरे मुल्क में भी नजर आ रहे होंगे जहां उसके अपने रहते हैं। एकदम पीछे से आए हाथ ने मारिया को थाम लिया। मारिया ने मुड़कर देखा तो वो शायान था। अच्छा भाई, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, हम चलेंगे और बहुत जल्द चलेंगे। शायान सुबह ऑफिस चला जाता, शाम को वापस आकर टीवी, दोस्त, क्लब, बेसबॉल मैचेस, पार्टीज, इन सब में उसका वक्त गुजरता। ऐसा नहीं था कि शायान उसे घर में बंद कर देता था या साथ लेकर नहीं जाता था, बस मारिया को खुद ये सब पसंद नहीं था। उसे अपने याद आते थे। शायान उसका मजाक उड़ाता क्योंकि वो उसी माहौल के आज़ादी वाले माहौल में रहने वाला था। उसके नज़दीक ये सब एक रूटीन लाइफ का हिस्सा था। शायान बिल्कुल मगरिबी अंदाज में ढला हुआ था। नमाज रोजे से उसका कोई वास्ता नहीं था, न उसे उसकी अहमियत मालूम थी। मारिया अक्सर उसे आराम से समझाती, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ नमाज का एहतमाम कर लें। रमज़ान का महीना होता है, रोज़े रख लिया करें क्योंकि ये किसी हाल में माफ़ नहीं है। मगर शायान टाल देता क्योंकि उस पर मारिया की कोई बात असर नहीं करती थी। वो बस यहाँ की रंगीनियों में मसरूफ़ था। मारिया शायान की चचाजाद थी। शायान के माँ बाप ने मारिया का इंतखाब किया था। शायान जब 4 साल का था तब उसके माँ बाप अमेरिका चले गए थे। उन दोनों की शादी को 1.5 साल का अरसा गुजर गया था। वक्फे वक्फे से शायान के माँ बाप भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अब मारिया को माँ बाप के जाने की कमी का एहसास ज़्यादा हुआ क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी। पहले उसके अपने माँ बाप नहीं थे और अब सास ससुर भी नहीं थे। दूसरी तरफ मारिया शिद्दत से तन्हाई महसूस कर रही थी क्योंकि वो तो अपनी रंगीनियों में मगन रहता था। वो दुआ करती थी कि जल्द अपने मुल्क आ जाए। फिर उसकी दुआ कबूल हो गई। शायान के बॉस पाकिस्तान में नई कंपनी लॉन्च कर रहे थे और उसी की तैयारी में शायान को पाकिस्तान में मामलात देखने भेज रहे थे। मारिया के कदम खुशी से जमीन पर टिक नहीं रहे थे। उसकी निगाहों में उसकी फुप्पो का मुस्कुराता चेहरा बार बार आ रहा था, साथ अपने छोटे फुप्पीजाद भाई, वो सब उसकी आंखों में आ रहे थे। उसका उनके सिवा कौन था? शायान, हम इतनी दूर का सफर कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ लें, अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने में काफी वक्त है, मारिया ने जाए नमाज बिछाते हुए कहा। अरे यार, जरा कमर सीधी कर लेने दो, इतना लंबा सफर है, शायान ने बहाना बनाया और बिस्तर पर लेट गया। मारिया ने नदामत से सर हिलाया और नियत बांध ली। नमाज मुकम्मल करके उसने जरूरी काम निपटाए और घड़ी देखकर शायान को उठाया कि चलें, वक्त हो रहा है हमारे जहाज के निकलने का। तवील सफर के बाद जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो अपनों को देखकर खुशी से आंसू निकल आए। शायान, सुनिए, क्या हम पाकिस्तान में अपना स्टे बढ़ा नहीं सकते हैं? मारिया ने चंद रोज बाद पूछा था तो उसने कहा, नहीं, बस कुछ दिनों बाद हम वापस जा रहे हैं। मारिया को यहाँ कर बहुत मजा आ रहा था। शायान ज्यादातर कंपनी के काम में लगा हुआ था जबकि मारिया सब मिलने वालों से मुलाकातें कर रही थी। 3 साल बाद वो सबसे मिल रही थी। एक रोज मारिया बोली, शायान, अब तो हमारे जाने में चंद रोज ही रह गए हैं, ये दिन कितनी जल्दी गुजर गए हैं ना। जल्दी गुजर गए? मारिया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ वक्त काटना कितना मुश्किल है। इतनी बोरिंग जिंदगी है यहाँ के। बस, उसने कॉफी पीते हुए कहा। बोरिंग? शायान, असल जिंदगी तो यहाँ है और वहाँ की लाइफ तो मसनूई है। यहाँ के लोग देखिए कितने जिंदा दिल हैं, बड़े दिल के मेहमान नवाज, मिलने वाले, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने वाले, घूमे फिरेंगे, एक साथ एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को बोर नहीं होने देंगे। जबकि मैं अमेरिका में रहती थी, कितना बोर होती थी, रात भर आपका इंतजार करती थी और आप अपने दोस्तों में रहते थे। लेकिन वो बोल पड़ा, यहाँ तो सब डर डर कर जी रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बंदा बेखौफ होकर घूम सके। क्या कहा, जिंदा दिल लोग। यहाँ तो बंदे को कोई प्राइवेसी ही नहीं है उसकी। जब देखो
جو چاہے منہ اٹھا کر چلا آتا ہے. سب کی اپنی پرسنل زندگی ہے ہی نہیں, سب ایک دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانا پسند کرتے ہیں. شایان بری طرح سے پک گیا تھا. شایان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر امریکہ پہنچ جائے. یہاں اس کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا. آفس کے کام کے بعد وہ بس کمرے میں گھسا انٹرنیٹ استعمال کرتا رہتا. شاپنگ گھومنا اس کے لیے فضول تھا. نہ وہ کسی رشتہ دار کی دعوت اٹینڈ کرتا اور ماریا معذرت کر کے اکیلے ہی چلی جاتی. ایک روز ماریا, نبیل اور طیبہ پھپھو ارسلان چچا کے گھر گئے ہوئے تھے. ان لوگوں کا رات وہیں رکنے کا پروگرام تھا کیونکہ ان کی بیٹی کی منگنی تھی. نبیل نے آفر کی تھی کہ وہ شایان کے ساتھ رک جاتا ہے, مگر شایان نے شکریہ کے ساتھ اسے منع کر دیا اور بولا, ارے یار جاؤ, میری وجہ سے کیوں تقریب مس کر رہے ہو؟ وہاں کافی خوبصورت لڑکیاں آئیں گی, انجوائے کرنا. وہ لوگ چلے گئے تو شایان لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا. وہ اپنے دوستوں سے چیٹ کر رہا تھا. پھر اس کے دوست چیٹ سے چلے گئے تو اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا. چیٹنگ کے چکروں میں اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. چابی اٹھائی اور گاڑی لے کر باہر نکل گیا. گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ تھا جہاں وہ نبیل اور ماریا کے ساتھ آ چکا تھا. اس نے گاڑی پارک کی اور اندر جا کر کھانا کھانے لگا. کھانا کھانے کے بعد وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کی طرف آ رہا تھا. گاڑی کو ایک طرف پارک کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا. ماریا کے گھر کی بلڈنگ کے سامنے ایک بہت بڑا پارک تھا جس کی گرل کے ساتھ ہر تھوڑے فاصلے پر ڈسٹ بن لگے ہوئے تھے. شایان نے آگے بڑھ کر خالی کین ڈسٹ بن میں ڈالا اور موڑنے لگا تو اسے سامنے گرل کے پاس اندر پارک میں ایک لڑکی نظر آئی. لڑکی درخت کے نیچے بنے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ پورا پارک خالی تھا. شایان نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو 2 بج رہے تھے. پارک کی چند ایک لائٹ جل رہی تھی. شایان کو یاد آیا کہ نبیل تو کہہ رہا تھا کہ پارک 11 بجے بند ہو جاتا ہے, تو اگر پارک بند ہو جاتا ہے تو ایک تنہا لڑکی رات کے 2 بجے پارک میں کیا کر رہی ہے؟ کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی؟ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. شایان نے سوچا اور پھر چلتا ہوا پارک کے گیٹ پر آ گیا. وہاں تالا لگا ہوا تھا. گھوڑے چڑھ کر اندر کود گیا اور چلتا ہوا اس بینچ کی طرف چلا گیا جہاں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. شایان قریب گیا. اس نے دیکھا کہ لڑکی منہ جھکائے بیٹھی ہوئی تھی. ایکسکیوز می. شایان نے اس لڑکی کو مخاطب کیا تو اس لڑکی نے چہرہ اوپر کیا. لمحے بھر کو وہ تھم سا گیا. لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی. سب سے نمایاں اس کے چہرے پر موجود بڑی بڑی نیلی آنکھیں تھیں جو خلاف معمول کچھ زیادہ ہی کھینچی ہوئی تھی. یعنی ایسا لگ رہا تھا کوئی انسان نہیں, کوئی اور مخلوق ہے. اس نے نظر اٹھا کر شایان کی آنکھوں میں دیکھا تو شایان وہیں کھڑا رہ گیا. ان آنکھوں میں جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی کہ شایان نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا. جی کہیے, لڑکی نے کہا. اس کی آواز کچھ ناک سے نکل رہی تھی, یعنی ناک سے بول رہی تھی. وہ سٹپٹا گیا. پھر سنبھل کر بولا, میں گھر جا رہا تھا, آپ پر نظر پڑی رات کے اس پہر, آپ یہاں اکیلی. میں نے سوچا آپ کسی مصیبت میں نہ ہو, پارک بھی بند ہے. اس کی بات سن کر لڑکی نے ایک دم زور سے کہا لگایا, ہاں ہاں ہاں. پھر بولی, مجھے تو آپ مصیبت میں نظر آ رہے ہیں. میں نہیں, آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. What do you mean? میں اور پریشان؟ شایان نے چونک کر کہا, میرا مطلب ہے کہ آپ رات کے اس وقت باہر, کیا کوئی پریشانی ہے؟ ویسے آپ مجھے یہاں کے نہیں لگ رہے ہیں کہ یہاں پر نئے آئے ہیں, ورنہ اس وقت پارک میں کوئی نہیں آتا ہے. لڑکی نے کہا, آپ نے صحیح پہچانا, میں امریکہ سے آیا ہوں. مگر آپ کی پہلی بات غلط ہے کہ میں پریشان ہوں. میں پریشان نہیں ہوں بلکہ یہاں آ کر بور ہو گیا ہوں. انفیکٹ پھنس گیا ہوں, اس نے منہ بناتے ہوئے کہا. تو لڑکی کی ہنسی چھوٹ گئی. کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ضرور. تو وہ وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا. پھر چونک کر بولا, جب کوئی اس وقت یہاں نہیں آتا ہے تو آپ اس وقت یہاں اکیلی؟ میں یہیں رہتی ہوں اور روز یہاں آ کر یہاں بیٹھ جاتی ہوں, بوریت دور کرنے, اور انتظار کرتی ہوں شاید کوئی میرا اپنا یہاں آ جائے. لڑکی نے مسکرا کر کہا, دیکھیے آج میں آ گیا. شایان نے کہا تو وہ زور سے ہنسی. اس کے سفید دانت نظر آنے لگے. شایان کو وہ کچھ عجیب سی لگ رہی تھی. اس کی ہنسی میں کچھ عجیب سی بات تھی. آپ اپنے بارے میں بتائیے, آپ کے کیا مشاغل ہیں جو آپ یہاں بوریت محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے شایان سے پوچھا. ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی ایک دم پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی. اچھا اب میں چلتی ہوں, وقت ہو رہا ہے. آپ کل جلدی آئیے گا, ہم کل ملیں گے. شایان نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 5 بج رہے تھے. یعنی فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجی اور وہ لڑکی وہاں سے ایک دم غائب ہو گئی.
جب شایان اپنی بلڈنگ کے مین گیٹ پر پہنچا تو ایک سفید داڑھی والے بزرگ اسے جاتے ہوئے دکھائی دیے، غالباً نماز فجر کے لیے جا رہے تھے۔ شایان کو دیکھ کر وہ بزرگ رک گئے اور گھور کر دیکھتے ہوئے بولے، مت جا وہاں، مت جا، تیرا نقصان ہو جائے گا۔ شایان نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر کہا، ایکسکیوز می، مگر وہ بزرگ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے۔ شایان بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گھر میں آ گیا اور بستر پر اوندا گر کر سو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، کسی نے اسے زور سے جھنجھوڑا۔ شایان نے آنکھیں کھولی تو وہ ماریا تھی۔ یار کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ نیند خراب کر دی میری۔ شایان، اوندھے نہیں سوتے، یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ بات سنیے، دائیں کروٹ سے سوئیے۔ اس نے دائیں طرف کروٹ لی اور سو گیا۔ ڈور بیل جانے کب سے بج رہی تھی مگر وہ سویا پڑا ہوا تھا۔ ماریا، نبیل اور طیبہ پھپھو باہر کھڑے تھے۔ ماریا نے شایان کے موبائل پر بیل دی مگر اس کو گہری نیند میں آواز نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ خیر، رکو، یاد آیا، ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے پاس چابی ہے، ان سے چابی لے کر میں آتا ہوں، نبیل نے کہا اور چابی لی۔ اور گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کمرے میں آئی۔ وہ سوتا پڑا تھا۔ اس سے کہا، کتنی دیر سے سو رہے ہیں آپ؟ ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، چابی بھی نہیں تھی ہمارے پاس۔ یار تمہیں چین نہیں ہے؟ رات کو بھی تم وارز کر رہی تھی، ایسے مت سوئیں ویسے مت سوئیں، کیا اسلام کی باتیں کرتے رہتی ہو؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ شایان، مجھے لگتا ہے آپ امریکہ کو کچھ زیادہ ہی مس کر رہے ہیں، جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں تو ابھی ابھی آئی ہوں، میں نے آپ سے کب کہا کہ ایسے مت لیٹیں؟ وہ ہنسنے لگی۔ خیر چھوڑو، میرے لیے بلیک کافی بنا دو، دماغ پھٹا جا رہا ہے درد سے۔ وہ اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ شایان بھائی، اب تو صرف 2 دن رہ گئے ہیں آپ لوگوں کے واپس جانے میں، 20 دن یوں ہی گزر گئے۔ چٹکی بجا کر، ہاں یار شکر ہے 20 دن گزر ہی گئے۔ ماریا بیٹا، پیکنگ کر لی؟ جی پھپھو۔ یار نبیل، یہ جو سامنے پارک ہے اس میں رات میں بھی لوگ آتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کافی رات گئے تک۔ ہاں شایان بھائی، لیٹ بھی آتے ہیں مگر 11 بجے تک، اس کے بعد پارک بند ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی 11 بجے کے بعد جانا چاہے تو۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا، اور تم ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ تمہاری عادت ہے ایڈونچر کرنے کی، تم گھستے ہو ہر معاملات میں۔ وہاں ہرگز 11 بجے کے بعد مت جانا۔ مگر کیوں پھپھو، آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ پتہ نہیں بیٹا کیا وجہ ہے، پر تمہارے دادا جی بتایا کرتے تھے کہ پہلے یہ پارک رات بھر کھلا رہتا تھا، پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ رات 11 بجے کے بعد لوگوں کا داخلہ اس پارک میں بند کر دیا گیا۔ لیکن پھپھو، جانے والے تو دروازہ بند دیکھ کر کود کر بھی جا سکتے ہیں گریل سے۔ اپنی بات اسے یاد آئی، لیکن اس نے انہیں بتایا نہیں۔ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر تو جو ان کے ساتھ ہو وہ ان کا اپنا ہی کیا گیا ہوگا۔ جو بڑوں کی بات رد کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اگر ایسا کیا گیا بیٹا، ضرور کوئی وجہ ہوگی، اگر کوئی کسی جگہ کو بند کرتا ہے۔ جبکہ یہ پارک ایسا تھا کہ یہاں پر ہر وقت رونق رہتی تھی، رات گئے تک رونق رہتی تھی، نہ جانے پھر ایسا کیا ہوا کہ ہمیں بھی خبر نہیں ہے۔ بس بڑوں نے منع کر دیا تو منع کر دیا، اور بچوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ شایان اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کتنی خوبصورت تھی وہ لڑکی۔ پھپھو یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ 11 بجے کے بعد وہاں پر نہیں جانا، تو وہ لڑکی 11 بجے کے بعد اپنی بوریت دور کرنے وہاں پر کیوں آ رہی ہے؟ گیٹ بند ہوتا دیکھ کر تو کیا وہ بھی گریل کود کر وہاں جاتی ہے؟ شایان اس لڑکی سے ملنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیلکونی سے کود کر پارک میں چلا جائے۔ وہ بار بار جا کر وہاں دیکھتا مگر وہ بینچ خالی تھی اور دوسرے لوگ پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ شایان نے رات کا کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھایا، سب اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ماریا تھکی ہوئی تھی، وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر وہ کافی لے کر بیلکونی میں آیا۔ اس کو وہ لڑکی وہاں پر موجود نظر آئی، بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے کی چابی اٹھائی اور آہستہ سے گیٹ کھول کر باہر آ گیا۔ ابھی شایان ایک فلور کی سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ سامنے سے ایک 14 سالہ لڑکا اس کو کھڑا ہوا نظر آیا۔ سیڑھیوں پر شایان اس زاویے سے کھڑا ہوا تھا کہ لڑکے کا چہرہ اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ السلام علیکم شایان بھائی، اس لڑکے نے کہا۔ جی کون؟ میں نے پہچانا نہیں، میں ماریا باجی کے وہیں رہتا ہوں۔ اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ اچھا اچھا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پر آپ غلط جگہ جا رہے ہیں، واپس چلے جائیے، لڑکے نے کہا۔ شایان کے ہاتھ سے چابی نیچے گر گئی۔ وہ اسے جھک کر اٹھاتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں، مگر جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا سیڑھیاں بالکل خالی تھی۔ شایان نے اوپر جاتی سیڑھیاں دیکھی تو وہ بھی خالی تھیں۔ اس نے غور نہیں کیا کہ وہ لڑکا کہاں چلا گیا۔ ایک سیکنڈ کے اندر
کہاں غائب ہو گیا؟ انسان اتنی جلدی کہیں جا نہیں سکتے ہیں۔ اپنے کندھوں کو اچکاتے ہوئے اور انگلی میں چابی گھماتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا اور پھر وہ پارک میں پہنچ گیا۔ مجھے صبح سے آپ سے ملنے کا انتظار تھا، آپ دن میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں آ سکتی، لڑکی نے صرف اتنا کہا۔ 2 دن بعد میں واپس جا رہا ہوں امریکہ، مگر آپ سے ملاقات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، شایان نے خوش اخلاقی سے کہا۔ بہت دیر سے ملے ہیں آپ، کل بھی وقت ہو گیا تھا جو ملاقات ادھوری رہ گئی۔ یقین جانیے آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی تڑپی ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ پر کیوں، ہم کل ہی تو ملے ہیں اور ابھی ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، یہاں تک ہم ایک دوسرے کے ناموں کو بھی نہیں جانتے ہیں، رائٹ؟ شایان نے کہا۔ اس کا لائٹر زمین پر گر چکا تھا۔ آپ کے لیے یہ صرف ایک ملاقات ہے، میری تو کئی دنوں کی پیاس بجھے گی، عجیب سے انداز میں اس لڑکی نے کہا اور پہلو بدل لیا۔ شایان نیچے جھکا اور اپنا لائٹر اٹھانے لگا۔ اسے لڑکی کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لائٹر پکڑتے وقت اس کی نظر بینچ کے نیچے گئی اور لڑکی کے پیروں پر جا کر ٹھہر گئی۔ لڑکی ننگے پیر تھی اور اس کے پیر الٹے تھے، مڑے ہوئے تھے اور انگلیاں بھی مڑی ہوئی تھی اور بڑے بڑے ناخن تھے۔ شایان سن سا ہو گیا۔ اس نے لائٹر مٹھی میں پکڑا اور سیدھا ہو گیا۔ میرے خوبصورت پیر آپ کو پسند آئے ہیں نا؟ لڑکی نے بھیانک انداز میں قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ شایان نے جو لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے تو ہوش گم ہو گئے۔ اس کے بال گم ہو چکے، اس کے بال ختم ہو گئے تھے، سرخ آنکھوں والی، بڑے بڑے نوکیلے دانتوں کی نمائش کرتی، وہ عجیب سی تھی۔ اس کی کھال لٹکی ہوئی تھی، اس کی انگلیاں عجیب انداز سے مڑی ہوئی تھی۔ اس مخلوق سے اس کو گھن آ رہی تھی۔ کون تھی وہ جو بار بار ہنس رہی تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی؟ اتنی خوبصورت لڑکی اب ایک بھیانک عورت کی شکل میں بدل چکی تھی۔ پھر اچانک شایان کو ہوش آیا۔ اس نے اپنے سر پر پیر رکھ کر دوڑ لگا دی، مگر گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی شایان نے مڑ کر دیکھا تو وہ پچھل پیری یعنی چڑیل لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی، لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ کہاں جا رہا ہے تو؟ تجھے کھا جاؤں گی میں۔ شایان نے گیٹ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ آدھے گیٹ پر ہی چڑھا تھا کہ اس نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کا دم نکلنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ڈائن، اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے یہاں سے نکلے گا۔ بس اس کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک چڑیل، ایک ڈائن کے جال میں پھنس چکا تھا۔ ایک دم اسے گیٹ کے دوسری طرف وہی خوبصورت بزرگ دکھے جو فجر میں اسے بلڈنگ کے باہر ملے تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، جلدی سے کلمہ پڑھو۔ کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا اس کی، ایسا لگ رہا تھا اس کی آواز کسی نے بند کر دی ہے۔ پھر وہ بزرگ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ ان کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ شایان کے منہ سے بھی کلمہ حق نکلنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، وہ ڈائن چیخ مارتی ہوئی وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی اور شایان گیٹ پھلانگ کر باہر کود گیا۔ آؤ میرے ساتھ، بزرگ نے شایان سے کہا تو وہ گھبرا کر ان کے پیچھے چل دیا۔ چلتے چلتے وہ مسجد کے سامنے آ گئے اور مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ برخودار، تم کو پہلے بھی کئی بار سمجھایا تھا کہ وہاں مت جاؤ، مگر تم نے سنا نہیں، بزرگ نے کہا۔ تو شایان نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں جناب؟ ہم اسی جگہ رہتے ہیں اپنے پورے خاندان کے ساتھ، جہاں ذوالفقار علی رہتے تھے، ماریہ کے دادا۔ ان کے گھرانے نے ہمیشہ اس جگہ کو پاک صاف رکھا، نماز کی پابندی کی اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ذوالفقار علی سے ہماری ملاقات ہوتی تھی، باقی گھر والے لا علم ہیں، مگر ان لوگوں نے بھی کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ماریہ کی وجہ سے ہم نے تمہاری مدد کی، وہ بزرگ بولے۔ شایان نے کچھ کہنا چاہا، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا اور بولے، ابھی ہماری بات پوری نہیں ہوئی، یہ بتاؤ کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس کا سر ندامت سے جھک گیا۔ نماز مومن کا ہتھیار ہے، باوضو انسان بہت طاقتور ہوتا ہے۔ آج تم جس مخلوق کی گرفت میں آئے تھے، وہ چڑیل ڈائن اس پارک میں کب سے موجود ہے، اسی وجہ سے وہ 11 بجے بند ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ بولنے کی دیر تھی کہ اذان کی صدا گونجی۔ چلو اٹھو، ابھی سے ہی نماز شروع کرو، اب کی بار بزرگ کی آواز میں حکم تھا۔ دراصل وہاں پر جو بیری کا درخت ہے، وہاں پر وہ چڑیل رہتی ہے۔ کئی لوگوں کو اس نے مارا تھا، اسی وجہ سے 11 بجے کے بعد وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، غلطی سے بھی نہیں۔ تمہیں یہ بات کسی نے نہیں بتائی؟ ہاں، پھپھو میری ذکر کر رہی تھی،
لیکن صاف طور پر انہوں نے نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ بچوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ دادا کا ذکر کیا تھا انہوں نے تو وہ کہنے لگے، تمہارے دادا بہت نیک انسان تھے، شاید انہی کی وجہ سے آج تم بچ گئے ہو۔ آپ کس گھر میں رہتے ہیں؟ فلیٹ نمبر 13۔ اس نے ان کی بات کو ایسے سنا جیسے کبھی اس نے کسی کی بات ٹالی ہی نہیں۔ وہ ان کے حکم پر چلتا ہوا مسجد پہنچ چکا تھا۔ وضو کیا، اتنے میں نمازی بھی آ گئے۔ بزرگ امامت کر رہے تھے۔ شایان بھی اگلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ نماز ختم کر کے اس نے دائیں طرف سلام پھیرا، پھر بائیں طرف سلام پھیر کر آنکھیں کھولی تو دھک سے رہ گیا۔ پوری مسجد خالی تھی، وہ وہیں جم گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ پھر کسی نے اس کے کندھے کو ہلایا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ جناب صفے درست کر لیجئے، نماز ادا کرنی ہے۔ وہ کوئی صاحب تھے۔ شایان سب سے کونے میں چلا گیا۔ وہ ایسا ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ پھر وہ سجدے میں گر گیا اور رونے لگا، اے اللہ مجھے میری غفلت کے لیے معاف فرما۔ پوری زندگی برے کاموں میں گزارتا رہا، بے راہ روی میں گزارتا رہا، اب بس مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا اور مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لینا۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو صاف کر کے وہاں سے فوراً اٹھ کر اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس گزری ہوئی رات نے شایان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف ایک چڑیل نما عورت تھی جو اس کو کھا جانا چاہتی تھی، اور ایک طرف وہ نیک بزرگ تھے۔ وہ کون تھے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا مسلمان تھا جو صرف نام کا مسلمان تھا۔ اگر وہ نہیں آتے تو شاید وہ وہیں مر چکا ہوتا، گنہگار حالت میں اس ڈائن کے ہاتھوں وہ مر چکا ہوتا۔ وہ جنات جن پر کبھی یقین نہیں کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ساری مخلوقات نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں، نیک بھی ہوتی ہیں، بد بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ نیک جنات کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا تھا۔ انہوں نے اس کو راہ دکھائی تھی۔ بے شک اللہ کے بندے ہر روپ میں ہوتے ہیں۔ وہ نار سے بنے تھے، آگ والی مخلوق نے انسان کی رہنمائی کی، اور پھر وہ کبھی اس دلدل میں نہیں پھنسا جو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور وہ چڑیل وہاں پر ہاتھ ملتی رہ گئی کہ ایک نیک جن نے اس ڈائن سے ایک انسان کو بچا لیا۔